अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, चाय की प्याली में हम जहाँ अदब के हवाले से बात करते हैं, समाजी रुझानात पे बात करते हैं, फ़न और सकाफ़त से जुड़े कई मसाइल पर हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही मामला, एक ऐसा ही मसला हमारे सामने है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक वाक़या है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। मेरी मुराद खलीलुर रहमान कमर वाक़या के हवाले से है। सर, ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसा वाक़या है कि जिसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता। हम सब इस वाक़े से आगाह हैं। तो सर, सोशल मीडिया पे तो कई तबसरे जारी हैं। कोई सारिफ जो है वो कोई किस निगाह से देखता है तो कोई किस निगाह से देखता है। किसी की राय कुछ है तो किसी की राय कुछ है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं? हुरैन, मैं इस वाक़ये को किसी निगाह से नहीं देखता और शायद ये पहला ऐसा सवाल है आपका जिस पर मुझे कदरे गुस्सा आ गया है। यानी मेरा ख्याल था कि आप मुझसे शायद आज ये सवाल करें कि पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग के दाखिले हैं वो 70% कम हो गए हैं, तो आप इस तालीमी ज़वाल पे क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग कौंसिल ने मेडिकल के तालिब इल्मों को भी इजाज़त दी है कि वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप मुझसे ये सवाल करें या आप मुझसे ये सवाल करें कि लाहौर की एक निजी जामिया ने पहली रोबोटिक लाइब्रेरी जो है वो मुतारिफ कराई है। तो आप इस मुस्बत वाक़ये पे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल किया है जो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से तो बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन शायद हमारे प्रोग्राम के हवाले से इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने आपसे कहा कि मैं इस वाक़ये को किसी निगाह से नहीं देखता, तो उसकी एक वजह और भी है। वो ये कि मैं कभी भी किसी की जो पर्सनल लाइफ होती है, किसी की जो निजी ज़िंदगी होती है, मैं उस पर बात करने के हक में नहीं हूँ। वो चाहे वाक़या कोई कैसा ही क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि एक शख्स की निजी ज़िंदगी है और उस पर हमें बात करने का कोई हक नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, वो तो एक ड्रामा निगार हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक मारूफ और मुमताज़ शख्सियत हैं, तो ऐसे लोगों का जो वाक़या होता है वो तो निजी वाक़या नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है कि जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हमारे फ़नकार होते हैं, हमारे गुलकार होते हैं, हमारी कोई भी मारूफ शख्सियत होती है, तो उनकी निजी ज़िंदगियों से भी लोगों की एक दिलचस्पी होती है। फ़लाँ की शादी कब हो रही है, ठीक है, और फ़लाँ आज किस सफ़र पर रवाना हुआ है। हत्ता कि ये भी होता है कि आज फ़लाँ ने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो उनको ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक नाज़रीन की मोहब्बत होती है, लगाव होता है, वो फ़नकारों की जो निजी ज़िंदगी होती है उसमें दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि हम इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर करें और हम सोशल मीडिया पे इसकी इतनी ज़्यादा धूम मचाएं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई खलीलुर रहमान कमर के बहुत हक में हूँ या वो मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं और मैं उन पर बात इस तरह नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बबांगे दोहल ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फहरिस्त में जो नापसंदीदा तरीन शख्सियात हैं, खलीलुर रहमान कमर उनमें से एक हैं। इसके बावजूद मैं उसकी निजी ज़िंदगी पर बात नहीं करना चाहता। आपने सवाल किया तो मैं इस सवाल को किसी और एंगल से इसका मैं थोड़ा सा जवाब ये ज़रूर देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ज़ाहिर करें, अपने आप को एक ख़ास सतह पे अपने आप को रखें। आप जो हम कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी एक डींगे मारना, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ज़ाहिर करना, तो फिर ये होता है कि जब आपकी कोई छोटी सी गलती भी होती है वो पकड़ी जाती है। मसलन अगर मैं 10 जगह ये बयान दूं कि मैं उर्दू ज़बान व अदब का एक बहुत बड़ा मुहक्किक हूँ, आलिम हूँ, मैं बहुत अच्छा शायर हूँ,
میں اس زمانے میں جو شاعری ہو رہی ہے سب سے عمدہ شاعری میں کرتا ہوں، تو میں کوئی ایک مصرے میں بھی اگر وزن کی غلطی کروں گا تو سب مجھے پکڑیں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک عام سا لکھنے والا ہوں، میں دیگر ادیبوں کی طرح ادب میں اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہوں، تو یہ ایک نارمل سی بات ہوگی. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، تو بعض اوقات ہم اپنی پاکی داماں کی حکایت اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ پھر کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ بنتا ہے. لوگوں کا جو ایک سوشل میڈیا پہ جیسے آپ نے کہا کہ دھوم مچی ہوئی ہے، تو پھر یہ جو دھوم ہے وہ مچتی ہے. دوسری بات یہ ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ میں کسی کی نجی زندگی میں داخل ہونے کا استحقاق نہیں رکھتا، تو میں اس واقعے کے تناظر میں یہ جس شخصیت کو آپ نے زیر بحث لانا چاہا ہے، میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو آزادی کا سانس لینے دیں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یا مطلب کیا کہتے ہیں آپ، بعض اوقات گالی دینے پہ آ جاتے ہیں. یعنی میں کچھ کہنا چاہتا کہ آپ یہ کہتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اکثر میں نے ان کے منہ سے جو ہے بڑے درست قسم کے جملے سنے ہیں، بڑے سخت قسم کے جملے سنے ہیں، لوگوں کو ڈانٹتے دیکھا ہے، لوگوں کو چپ کراتے دیکھا ہے. تو جب آپ اس طرح لوگوں کو چپ کرائیں گے تو جہاں ان کو موقع ملے گا تو پھر آپ روک نہیں سکیں گے کہ لوگ آپ پر بات کریں. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں آپ کو بار بار کہوں خاموش ہو کر بیٹھو، خاموش ہو کر بیٹھو، تو کوئی بھی ایسی بات ہوگی کہ جس پر آپ کو موقع ملے گا کہ آپ بات کریں گے تو لازماً آپ بات کریں گے. تو حرین جہاں تک یہ واقعہ ہے، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں اس واقعے کو کسی زاویے سے نہیں دیکھتا، کسی کی بھی نجی زندگی پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص جو ہے اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک زاویہ نظر ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے. زاویہ نظر سے میری مراد وہ فکری زاویہ نہیں ہے، زندگی کا ایک زاویہ ہے. ہر بندہ اپنے ایک زاویے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور آپ اسے آزادی کا سانس لینے دیں. یہ واقعہ جو ہوا ہے، میں اس واقعے کو یہ ضرور دیکھوں گا کہ بھئی آپ جب لوگوں کو چپ کراتے ہیں تو پھر جب آپ اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا تو کوئی خاموش نہیں رہے گا. جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آزادی کو سلب کریں گے تو لوگ پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا آپ اتنے آزاد ہیں کہ آپ کو رات کے 12-1 بجے کسی نے بلایا ہے تو آپ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو حرین ایک تو میں جو میرے ناظرین ہیں، ظاہر ہے ایک خاص طرح کا حلقہ سامعین ہے، ہمارے خاص طرح کا حلقہ ناظرین ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی کبھی کبھار یہی چاہتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ کسی بھی واقعے کا ایک چسکا چل رہا ہوتا ہے، اور میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا شو کہ جس میں اس طرح کے واقعات کا ایک ذرا سا مس ہو، ہم ان کو کہیں چھو رہے ہوں، تو ہمارے ایسے پروگراموں کی جو سماعت ہوتی ہے، لسننگ ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے فرض کریں یہی سوال کر لیتی کہ سر انجینئرنگ کے داخلے 70% کم ہو گئے ہیں، تو شاید کوئی 1-1.5 منٹ ہماری بات سنے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا کہ یار یہ کیا بور موضوع ہے. حالانکہ یہ بور موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا جو ایک ذہنی زوال ہے، ایک سماجی زوال ہے، اس کا ایک واقعہ ہے. بہرحال میں یہ درخواست کروں گا خصوصاً ہمارے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان ظاہر کریں. آپ بہت بڑے بڑے آپ دعوے نہ کریں. جب آپ بہت بڑے بڑے دعوے کریں گے تو پھر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو وہ پھر چھوٹا واقعہ نہیں رہے گا، وہ بھی ایک بڑا واقعہ ہو جائے گا. بالکل سر، بھلے ہی آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کو پسند نہیں آیا، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں ہمیں بہت ساری باتیں سکھا دی ہیں. بہت سارے ایسے سماجی رویے ہیں جن پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی. تو آپ سے اس گفتگو میں بہت کچھ سیکھا. تو ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں، یعنی کہ تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں شمیم ظفر رانا کے حوالے سے. فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، اردو زبان و ادب کی استاد ہیں، بہت عمدہ کلام لکھتی ہیں. آپ کی تصانیف میں بھی بڑا تنوع موجود ہے، آپ تنقید بھی لکھتی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، اور افسانہ نگاری کی طرف بھی آپ کا ایک خاص رجحان ہے. تو آپ کی تصانیف میں رشید امجد کی تنقید نگاری، افسانہ اس میں دلچسپی کا ہے، لکھنے کیا تک نہ ہے.
آپ کی تصانیف میں بڑا ایک تنوع موجود ہے. آپ تنقید بھی لکھتی ہیں, شاعری بھی کرتی ہیں اور افسانے میں بھی بڑی دلچسپی ہے. آپ کی تصانیف میں رشید امجد کی تنقید نگاری, صرف تیرے لیے اور نمائندہ افسانہ نگار خواتین, یہ آپ کی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ شمیم ظفر رانا, آپ ان کو اگر کہتی کہ ڈاکٹر شمیم ظفر رانا تو زیادہ بہتر تھا, کیونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعری ان کی بہت عمدہ ہے اور بڑی ہلکی پھلکی شاعری کہ جسے سامع جو ہے وہ ہضم کر سکتا ہے. تو یہ ہوب کے عنوان سے ان کا شعری مجموعہ میرے پاس ہے, تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے, تو وہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. وہ مکیں جو مکان چھوڑ گیا, واہ. وہ مکیں جو مکان چھوڑ گیا, وحشتوں کے نشان چھوڑ گیا, واہ. وحشتوں کے نشان چھوڑ گیا, منزلوں کا یقین دلاتے ہوئے, منزلوں کا یقین دلاتے ہوئے, راستہ درمیان چھوڑ گیا. واہ. میں حقیقت بیان کرتی تھی, میں حقیقت بیان کرتی تھی, کر کے وہ بے زبان چھوڑ گیا, کر کے وہ بے زبان چھوڑ گیا. ایک پرندہ چٹان پر آ کر, ایک پرندہ چٹان پر آ کر اپنی ساری تھکان چھوڑ گیا, اپنی ساری تھکان چھوڑ گیا. سامنا کر سکا نہ دنیا کا, سامنا کر سکا نہ دنیا کا, بے بسی میں جہان چھوڑ گیا. اور بعد مدت کے لوٹنے والا, بعد مدت کے لوٹنے والا, پیار کا سائبان چھوڑ گیا. دیکھ کر حد سے بڑھ کے مہنگائی, دیکھ کر حد سے بڑھ کے مہنگائی, ایک مالک دکان چھوڑ گیا. کیا زمیندار نے کہا ہوگا, کیا زمیندار نے کہا ہوگا, کاشتکاری کسان چھوڑ گیا, کاشتکاری کسان چھوڑ گیا. درد جو پیچھے پڑ گیا تھا میرے, درد جو پیچھے پڑ گیا تھا میرے, شکر ہے اب وہ جان چھوڑ گیا. وہ مکیں جو مکان چھوڑ گیا, وحشتوں کے نشان چھوڑ گیا. بہت خوبصورت, بڑی ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب, یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج اس سیگمنٹ میں کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ایک اور کتاب تازہ بتازہ گرما گرم, یعنی جو ابھی حال ہی میں شائع ہو کے آئی ہے. یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا ایک سلسلہ ہے کتابوں کا, پاکستانی ادب کے معمار. تو یہ کتاب ممتاز دانشور نقاد ڈاکٹر اقبال آفاقی کی حیات اور خدمات پر لکھی گئی ہے, اور اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عامر سہیل. پہلے مجھے ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب کے بارے میں بات کرنی چاہیے تاکہ اس کتاب کا جو تعارف ہے وہ بڑا جامع نوعیت کا ہو سکے. جیسے میں نے کہا کہ معروف دانشور ہیں اور نقاد ہیں, تو ہمارے دو طرح کے نقاد ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو تخلیقات کو سامنے رکھتے ہیں اور اس پر اپنی ایک نقد جو ہے, اپنی ایک رائے جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے دوسرے وہ ناقد ہوتے ہیں جو رائے تو دیتے ہیں, اپنے نقد کا اظہار تو کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک علم کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے, علم کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب ہمارے ان ناقدین میں ہیں کہ جن کی تنقید میں ہمیں ایک علم کا اور آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے فلسفے کا ایک عمق اور ایک گہرائی جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا باب آپ کی جو سوانحی واقعات ہیں آپ کی زندگی, اس میں آپ کی نجی زندگی بھی ہے, آپ کے تعلیمی احوال بھی ہیں, آپ کی جو ملازمت ہے ان کے حوالے سے ہے. اس کے بعد آپ کے جو متفرق مضامین کے مجموعے ہیں, خصوصاً معنی کے پھیلتے آفاق, اس پر گفتگو ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا چونکہ موضوع
خصوصاً فکشن رہی ہے، اردو فکشن کے تنقیدی مطالعات. اس پر ایک بہت تفصیلی باب ہے. اس میں اردو افسانے کے نظری مباحث بھی ہیں. اس میں منٹو، کرشن چندر، انتظار حسین اور اس نوعیت کے ہمارے جو بڑے لکھنے والے ہیں. اور خصوصاً ہم جب بین الاقوامی طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کافکا جیسے بڑے نام ملتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے جو اردو ناول ہے اس پر ایک بڑے جامع مطالعے ان کے ہیں. تو اس سلسلے میں امراؤ جان ادا، علی پور کا ایلی، اداس نسلیں اور غلام باغ، اس نوعیت کے بڑے ناولوں پر گفتگو ہے. چوتھا باب، جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق جو ہے وہ تنقید اور فلسفہ دونوں سے ہے. تو چوتھا باب ادبی تنقید کے جدید اور مابعد جدید تصورات اور اصطلاحات، اس پہ گفتگو ہے. پانچواں باب تصوف کی عرفانی روایت پر مستقل تصانیف اور مقالات. ڈاکٹر صاحب نے فلسفے کا جو شعبہ ہے اور خصوصاً اس میں جو تہذیبی مباحث ہیں اس میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی پر ایک بہت ہی جامع نوعیت کا کام ہے. اور ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب نے ترجمے بھی کیے ہیں اس سلسلے میں. خصوصاً جو فلسفہ تاریخ ہے ہیگل کی، اس کا ذکر کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو فلسفے سے دلچسپی ہے، اگر آپ کو تنقید کے عالمانہ مباحث سے دلچسپی ہے، تو دیکھیے شخصیت جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات شاید اتنی معنی نہیں رکھتی ہے. اگرچہ اس کتاب کے تناظر میں یہ جملہ واپس لوں گا کہ شخصیت جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے، لیکن یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے بعض اوقات جو ناظرین ہوتے ہیں وہ جو ہماری معروف شخصیات ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بڑی کشش ہوتی ہے. تو ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب اس طرح کی معروف شخصیت نہیں ہے لیکن ممتاز شخصیت ہیں. تو عالمانہ مباحث ہیں، فلسفیانہ تنقیدات ہیں اور ادب کی تخلیق کے حوالے سے آپ کے خاص زاویہ نظر ہے. تو ڈاکٹر عامر سہیل کی یہ تازہ کتاب ہے. تو عامر سہیل صاحب ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ناظرین کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ ڈاکٹر اقبال آفاقی کی سوانح اور ادبی خدمات پر یہ کتاب جو ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں. بہت خوبصورت، ہمیشہ کی طرح آج بھی اہم کتاب کا تعارف پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.